बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, मैं हूं मोविस सिद्दीकी और हाजिर हूं एक प्रोग्राम आज की खबर के साथ। ये आज टीवी का नया प्रोग्राम है जिसमें हम आपको आगाह करेंगे दुनिया में बदलते हुए हालात और वाक़यात से। राय लेंगे अपनी फील्ड के माहिरीन, सियासी और समाजी कारकुनान के अलावा सहाफ़ियों से। नादरीन, हर हफ्ते हम आपको एक नए मौजू के साथ मुलाकात करेंगे और आगाह करेंगे कि दुनिया में क्या हो रहा है। आज की सबसे अहम और ताज़ा खबर और सबसे ज़्यादा जो मौजू गुफ्तगू है वह है दुनिया भर में अमरीकी इंतखाबात। नादरीन, हम अमरीका में बैठे हुए हैं और अमरीकी इंतखाबात हम पे बराह रास्त हमको मुतासर करते हैं और इससे न सिर्फ पूरी दुनिया बल्कि ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो भी मुतासर होती है। हमने इस सिलसिले में मुख्तलिफ माहिरीन को बुलाया है आज इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए। ये माहिरीन वो नहीं है जिस तरह आप समझ रहे हैं। आज हमने इस नए अंदाज से इसलिए इसको किया है कि इसमें हमने उन लोगों को बुलाया है जो अमरीकी सियासत में बाकायदा हिस्सा लेते हैं, अमरीकी सियासत में असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं अपने लेवल पे। ये कारकुनान भी हैं और अपनी अपनी जगह कम्युनिटी की रहनुमाई भी करते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस वक्त दो मेहमान। सबसे पहले जाहिद सैयद जो कि चेयरमैन हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ नासा काउंटी के। ये इस काउंटी के पहले मुसलमान और पहले एशियन चेयरमैन हैं। इसके अलावा ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और नासा काउंटी में जो एंटी बाइस कमेटी बनी है उसके भी को चेयरमैन हैं। आपने न्यूयॉर्क स्टेट का इलेक्शन का भी इंतखाब लड़ा है जो कि बहुत कम पाकिस्तानी इस इंतखाब में हिस्सा लेते हैं। ये पहले पाकिस्तानी थे जिन्होंने इस इंतखाब में हिस्सा लिया। ये कामयाब नहीं हो सके लेकिन इनकी यही कामयाबी थी कि ये इस इंतखाब में शरीक हुए। मेरे दूसरे मेहमान जो स्टूडियो में मौजूद हैं, नैयर इमाम। नैयर इमाम साहब भी पॉलिटिक्स बहुत एक्टिव हैं सफ़क काउंटी में और ये भी कमिश्नर हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन के। और नैयर इमाम साहब की सबसे बड़ी खूबी ये है कि नैयर इमाम साहब को जब भी इनकी कम्युनिटी कॉल करती है वो हाजिर हो जाते हैं। नैयर इमाम साहब को ये भी एहसास हासिल है कि रमज़ान में होने वाले अमरीकी कांग्रेस के इजलास में इन्होंने दुआ से शुरू करवाया। और मेरे साथ इस वक्त स्काइप पे मौजूद हैं सलमान आफ्ताब। सलमान आफ्ताब डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर हैं। उसके अलावा अपने शहर में ये सियासी तौर पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और इन्होंने इलेक्शन कमीशन वहाँ सिटी कौंसिल का भी इलेक्शन लड़ा। इसके अलावा इनकी जो सबसे बड़ी पहचान शिकागो में समझी जाती है वो ये है कि अमेरिका के मौजूदा सदर यानी बराक हुसैन ओबामा को पाकिस्तानी कम्युनिटी में सबसे पहले लेके आने वाले, मुतारिफ़ करवाने वाले। जब ओबामा इलिनॉय के स्टेट सेनेटर थे उस वक्त से सलमान आफ्ताब पाकिस्तानी कम्युनिटी में इनको मुतारिफ़ करवाते रहे और आज बराक हुसैन ओबामा अमरीकी सदर हैं। ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं और इस वक्त ये जो अपने इलाके की वहाँ पुलिस कमिश्नर की जो एडवाइजरी बोर्ड है उसके भी चेयरमैन हैं। नाज़रीन, अमरीकी इंतखाबात जब होते हैं तो पूरी दुनिया की उस पर तवज्जो होती है। अमरीकी सदर के इंतखाब के साथ शायद बहुत से लोगों को उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं कि इसी वक्त 435 कांग्रेस के, 33 सेनेट के और मुख्तलिफ रियासतों में गवर्नर के अलावा हज़ारों जो सिटी कौंसल्स हैं और जजेस के अहदे के भी इंतखाब होते हैं जिसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन अमरीकी सदर के इंतखाबात सबसे ज़्यादा अहम समझे जाते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा अहम अमरीकी सदर की तकरीर, जो कि अमरीकी सदर के जो उम्मीदवार हैं उनके दरमियान जो तकारीर होती हैं जिसको मुबाहिसा कहते हैं, ये 3 तकरीर होती हैं और इनको बहुत ज़्यादा अहम समझा जाता है। ये इनका पॉलिसी बयान भी होता है और इसमें ये अपने आप को एक बेहतरीन, ना सिर्फ बेहतरीन मुकर्रर बल्कि अपने अंदाज में अपना प्रोग्राम पेश करने का इनको मौका मिलता है और इसमें लोगों को कायल करने की कोशिश करते हैं। इनकी जो तकरीर जब ये करते हैं तो पूरी अमेरिका ही, ना सिर्फ पूरा अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया सुनती है। ख़ास तौर पे जो गुज़िश्ता दिनों जो आखिरी तकरीर हुई थी उसमें फ़ॉरेन पॉलिसी पे बहुत गुफ्तगू हुई थी और आज भी सबसे पहले हमारा मौजू फ़ॉरेन पॉलिसी पे होगा जो दोनों उम्मीदवारों के दरमियान तकरीर हुई। उसके बाद हम आएंगे कि पाकिस्तानियों और मुसलमानों को अमरीकी पॉलिटिक्स में किस तरह हिस्सा लेना चाहिए। हम अपने मेहमानों से सवाल करते हैं इस हवाले से कि आपने सुना कि पाकिस्तान के हवाले से ख़ास तौर पे गुफ्तगू हुई। हम बाद में जो मईशत अमेरिका का जो निज़ाम है उस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन एक पाकिस्तानी की हैसियत से हम यहाँ बैठे हैं और बराह रास्त हम असरअंदाज हो रहे हैं जो भी पूरी एक वॉर चल रही है। इसमें पाकिस्तान का नाम तकरीबन 24 मरतबा इस पूरी तकरीर में आया, जिसमें से ओबामा ने कम लिया जबकि एंकर ने भी जो है उसको एक 22 क्वेश्चन के साथ शुरू किया। तो आप क्या समझते हैं कि जो लफ्ज़ इसमें इस्तेमाल किया गया है कि एक एंकर की तरफ से ये सवाल किया गया कि अब क्या वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को तलाक दे दी जाए, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी की हैसियत से आप
اس کو کس طرح سے لیتے ہیں؟ کیا میسج دیا گیا ہے دونوں تقاریر میں؟ میرا خیال ہے دیکھیں سب سے پہلے تو جو میں تو سرپرائز تھا جب مٹ رامنی نے پاکستان کے لیے جو لفظ استعمال کیے کہ جیسے بات ہو رہی تھی ڈیورس کی کہ پاکستان کو ڈیورس دے دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے، تو مٹ رامنی نے جو پاکستان کے بارے میں انفارمیشن جمع کی ہوئی تھی، یعنی وہ پریپیئر تھا پاکستان کے بارے میں ساری چیزیں اس نے اچھی بات کی. اس نے یہ نہیں کہا کہ جو میں یہ سمجھ رہا تھا پرسنلی کہ وہ پاکستان کے اوپر بہت ہارڈ لائنر ہو کے بات کرے گا اور پاکستان کے خلاف بات کرے گا. لیکن اس نے کہا کہ ٹیکنیکلی الائی ہیں، مطلب اس نے جو یعنی یہ نہیں کہا کہ ہم دوست ہیں. نہیں وہ تو ہے، لیکن ایک بالکل طلاق دینے کا وقت نہیں آیا. ہاں لیکن ایک اس چیز سے ایک بات پتہ لگتی ہے نا کہ پاکستان کی اہمیت ہے اور ان کو بھی پتہ لگ رہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہم مل کے ہی کام کر سکتے ہیں. افغانستان میں کچھ بھی ہوگا تو پاکستان اس کا حصہ ضرور ہوگا، ورنہ اگر دیکھیں پاکستان کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے. جو بھی آپ کہہ لیں وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے پاکستان کے اوپر بھی نا کہ پاکستان کس طرح سے اس کو یوز کرتا ہے، اس ٹول کو کس طرح سے، اگر آپ ٹول کہہ لیں تو ٹول کو کس طرح سے یوز کرواتا ہے، یہ تو پاکستان کے اوپر بھی ہے نا. آپ اس بارے میں کیا مٹ رامنی کے حوالے سے انہوں نے بات کی، آپ اس کو بھی لے کے چل سکتے ہیں. لیکن براک حسین اوباما نے تو واضح طور پہ بہت ہی کم ایک تو پاکستان کا سوال ہی اگنور کر دیا، دوسرے کیونکہ ان کے لیے بھی وہ کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں پاکستان ہمارے لیے بہت اہم ہے، لیکن اس تقریر میں انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا. لیکن خاص طور پہ ایک لفظ انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہ بتا دیتے کہ ہم اسامہ بن لادن کے لیے آپریشن کرنے جا رہے ہیں تو شاید ایسا ممکن نہیں ہوتا. تو یہ پاکستان پہ بہت بڑا الزام ہے، آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے موقع دیا یہاں جانے کا اور آپ سے بات کرنے کا. جہاں تک پاکستان کی حکومت کا تعلق ہے اور اجازت کا تعلق ہے تو امریکہ کو پاکستان میں کچھ بھی کرنے کے لیے کسی بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ قانونی طور پہ بات کر رہے ہیں یا یہ لا قانونیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں؟ قانون دیکھیں نا، قانون تو بنایا اس لیے جاتا ہے کہ اس کے اندر ہمیشہ ایک لوپ ہول ہوتا ہے. اگر قانون کی بات کرتے ہیں آپ اور امریکہ کی فارن پالیسی کی بات کرتے ہیں تو کل کی اوپر یہ گزشتہ دنوں جو ڈبیٹ ہوئی ہے اس سے آپ کو صاف ظاہر ہو گیا ہوگا کہ پورے امریکہ کی سیاست کا جو ان کی خارجہ پالیسی ہے ان کا مین مقصد صرف اسرائیل کو بچانا ہے. پاکستان سے ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اور اس لیے نہیں ہے کہ اس کا بلیم میں امریکن کو نہیں دیتا ہوں، اس کا بلیم پاکستانی کو دیتا ہوں. پاکستان نے کیا کیا ہے آج تک؟ اگر پاکستان کے وہاں پر حملہ ہوا تھا یا اگر اس طرح کی بات کی جا رہی ہے جیسے کہ آپ نے ڈیبیٹ میں کہا کہ مٹ رامنی نے کہا کہ اینکر نے پوچھا، جو باب شفر صاحب تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ پاکستان کو ڈیورس دے دیں گے. پاکستان کی حکومت آج ایک ہفتہ ہو گیا، کیا کسی بھی لیول پہ کسی نے اس پہ احتجاج کیا؟ کیا پاکستان کے سفیر کی آنکھ کھلی کہ ان کی ہمت کیسے ہوتی ہے کہ آپ طلاق دے دیں؟ کیا ہم آپ کی بیوی کو ہمیں طلاق دے دیں گے؟ آپ کے جو ریلیشن شپ ہم سے ہے، ہم ایک آزاد سرونٹ قوم ہے، ایک قوم ہے جس کو آزاد قوم ہے اور اس کا بالکل رائٹ ہے کہ وہ جس طرح چاہے اپنے معاملات طے کرے. سلمان آفتاب صاحب، آپ کیا نیر امام صاحب کی اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ پاکستان ایک آزاد ملک ہے اور پاکستان میں یہ ہمت ہونی چاہیے تھی کہ اس لفظ پہ احتجاج کرے اور اوباما کے اس بیان پہ احتجاج کرے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا آج اپنے پروگرام میں شامل ہونے کا. اور جہاں تک دیکھیے یہ اٹس ناٹ دیٹ ایزی، لوگ اس کو دو مختلف اینگل سے دیکھتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت یہ براک اوباما کی پہلی ٹرم ہے اور وہ سیکنڈ ٹرم کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں. جس وقت ریپبلکن پارٹی کے پرائمری الیکشن ہو رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا جو ڈیموکریٹک پارٹی کا ایک بہت بڑا فائنینسر ہے، بہت بڑا بزنس مین ہے امریکہ کا، وارن بفے، اوباما کی فورن پالیسی میں اور مٹ رامنی کی فورن پالیسی میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. اور وہ بالکل درست بات تھی. مٹ رامنی ایم اے ڈیموکریٹ، لیکن مٹ رامنی کو میں کافی عرصے سے آبزرو کر رہا ہوں. وہ سینٹر کا آدمی ہے، وہ ایکسٹریم رائٹ کا بندہ نہیں ہے. نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو براک حسین اوباما ہیں ان کے اور مٹ رامنی کے پاکستان کے حوالے سے خیالات میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ دیکھیے براک اوباما نے جب سے اقتدار سنبھالا ہے، پاکستان پہ لوگ شکایت کرتے ہیں اور وہ وجہ ہے کہ ڈرون حملوں کی تعداد بڑھ گئی ہے اور پاکستان کے ساتھ زیادتیاں زیادہ ہو رہی ہیں بش ایڈمنسٹریشن کے مقابلے میں. میرا انالیسس یہ ہے کہ اف یو گیو ہم ابھی ایک آدمی کا
ہمیں پتہ ہے کہ رائٹ ونگ کس طریقے سے اپنے ایجنڈے پہ چلتے ہیں. ایز آئی مینشن کہ مٹ رامنی رائٹ ونگ کا بندہ نہیں ہے، لیکن ٹی پارٹی کے لوگ اس کے ساتھ شامل ہو گئے، دوسرے لوگ شامل ہو گئے. تو اگر براک اوباما کو ہم سیکنڈ ٹرم میں کامیاب کراتے ہیں تو چانسز ہیں، انالیسس یہی ہے کہ ہی ول بی سافٹ آن پاکستان، ہی ول میں بی آپ سے سافٹ آن مسلم ورلڈ. اور یہ ساری چیزیں جو 3-4 چیزیں ہیں، گوانتانامو بے کے بند کرنے کا معاملہ ہے، ڈرون اٹیکس کا معاملہ ہے، اسرائیلی فلسطینین ایشو ہے، ان تمام چیزوں میں آپ ایک واضح فرق دیکھیں گے براک اوباما کی سیکنڈ ایڈمنسٹریشن میں. سلمان آفتاب صاحب، آپ شکاگو میں رہتے ہیں اور شکاگو سے آج آپ میرے ساتھ اسکائپ پہ بھی موجود ہیں. آپ نے جیسا کہ میں نے پہلے پروگرام کے شروع میں ہی کہا کہ آپ نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے اور آپ کی 2-4 نہیں بلکہ سینکڑوں ملاقات ہوئی ہیں، کیونکہ جب اسٹیٹ سینٹ کا وہ انتخاب لڑ رہے تھے تو امریکہ کے صدر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی رائے اتنی نہیں ہوتی، پورا اس کو پالیسی لے کر چلنا پڑتا ہے، لیکن انڈیویجول اپنی سوچ بھی اس کی عکاسی کرتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ کا وقت گزرا ہے اوباما کے ساتھ، کہ جو پاکستان اور مسلمانوں کے ساتھ اوباما کا رویہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سافٹ ہے یا اس وقت صرف سیاست دکھا رہے ہوں؟ نہیں، سیاست تو جیسا میں نے ابھی کہا کہ 4 سال سیاست دکھائی ہے اس نے. اس کو دوسرے اینڈ کے لوگوں کو بھی خوش کرنا تھا، انڈینز کو بھی خوش کرنا ہے، جوئش لابی کو بھی خوش کرنا ہے دوسرے الیکشن جیتنے کے لیے. اور اب یہ سیکنڈ ٹرم میں آپ کو واضح فرق پتہ چلے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح اوباما کا سافٹ کارنر ہے. اور میں I met him several times, maybe 50, 60, 70 times. میں نے آج تک یہ دیکھا ہے کہ براک اوباما is a very balanced person, he is a very reasonable person. ظاہر سید صاحب، ہمیں اصل میں کیا چاہیے مسلمانوں کو، پاکستانیوں کو؟ ہمیں کوئی اپنے فیور میں چیزیں نہیں چاہیے، ہمیں صرف جسٹس چاہیے. اگر دنیا میں امریکنز یا جو بھی پاور بروکرز ہیں اپنی گفتگو آپ سے سلمان صاحب، آپ سے گفتگو جاری رہے گی. ظاہر سید صاحب، جو ایک خوش فہمی کا اظہار کیا ہے ابھی سلمان آفتاب صاحب نے، کیونکہ اوباما کے ساتھ یہ کام بھی کر چکے ہیں، تو یہ کہ سیکنڈ ٹرم میں شاید پاکستانیوں اور خاص طور پہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا رویہ دوسرا ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ؟ میں ایگری کروں گا سلمان بھائی کے ساتھ، کیونکہ جو سلمان بھائی نے کہا کہ دیکھیں اس کے اوپر اتنا پریشر ہے کہ وہ ایک طرح سے ورلڈ کا پریزیڈنٹ ہے، ٹھیک ہے نا. اس نے دوسری لابیز کو بھی خوش کرنا ہوتا ہے، اور اس کو یہ پتا تھا کہ میں نے الیکشن لڑنا ہے 4 سال کے بعد. اب تو اس کو پتا ہے کہ اس نے الیکشن نہیں لڑنا، تو ہو سکتا ہے وہ اپنے دل کی بات جو ہوگی، جو وہ چاہتا ہے پرسنلی، وہ اس کے اوپر زیادہ عمل درآمد کر سکتا ہے. آپ ڈیموکریٹک پارٹی کے سپورٹر بھی رہے ہیں، اور جب 9/11 کے جو واقعہ ہوا تھا اس کے بعد آپ نے اپنی جیب سے جو ٹی وی پہ اشتہارات چلوائے دہشت گردی کے خلاف، اور یہ پہلی مرتبہ کسی پاکستانی نے اس طرح کیا. پاکستان نے بڑی پور قربانیاں دی ہیں اس دہشت گردی کی جنگ کے خلاف. 40,000 لوگ شہید ہوئے، اس کے علاوہ ہمارے فوجیوں کی گردنیں کاٹی گئیں، اور وہاں جو حالات ہو رہے ہیں، اور اب جس بچی پہ گولی چلائی گئی کہیں کوئی ذکر نہیں تھا. اب ایسا پاکستانی جس نے دہشت گردی کے خلاف یہاں سے بیٹھ کے آواز بلند کی پہلے پاکستانی کی حیثیت سے، اب کیا محسوس ہوا آپ کو؟ پہلی بات تو میں آپ کو بتا دوں کہ براک اوباما نے اپنا کوئی بھی وعدہ پورا نہیں کیا جو اس نے کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ. نہ اس نے گوانٹانامو بے بند کیا، نہ اس نے 3 سال سے آج تک فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کی کوئی ڈسکشن نہیں ہوا، جبکہ بل کلنٹن اور جارج بش کے زمانے میں ہمیشہ وہ مذاکرات جاری تھے. اور جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے، پاکستان کا رول ہمیشہ سے بہت خراب رہا ہے، وہاں کی گورنمنٹ کا رول بہت خراب رہا ہے دہشت گردی کے معاملے میں. انہوں نے اپنے مہمانوں کو پکڑ کے حوالے کیا ہے گورنمنٹ، امریکن گورنمنٹ کے. اور ضعیف اسلام ضعیف اور وہ سارے لوگ اس بات کی ہسٹوریکل. تو پاکستان میں تو کوئی کریکٹر نہیں ہے، پاکستان کی گورنمنٹ کا، پاکستان کے لوگوں کا کوئی ایسا کریکٹر نہیں ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف یا وہ ان کا کوئی لاہ عمل ہے دہشت گردی کے خلاف. امام صاحب کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کا کوئی لاہ عمل نہیں، اور جبکہ امریکہ کی جنگ پوری پاکستان میں لڑی جا رہی ہے. ہم اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے لیکن ایک بریک کے بعد.
ناظرین ہم آپ کو دوبارہ پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اس بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان کے حوالے سے دونوں امیدواروں کی گفتگو, اور اس پہ سخت رد عمل بھی دونوں کی جانب سے ہے کہ پاکستان کا بھی قصور ہے اور امریکہ نے بھی پاکستان کے بارے میں صحیح رائے نہیں رکھی ہوئی. لیکن ایک امریکی شہری کی حیثیت سے ہم امریکی انتخابات پہ کس طرح حصہ لے رہے ہیں, یہ بھی آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے. اور اس میں ہم نے آج جو خاص طور پہ ان تینوں کو صرف اسی لیے بلایا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بنیادی جو یہاں کی جمہوریت ہے اس کا حصہ ہیں, امریکی نظام کا حصہ ہیں. اور زاہد آپ نے یہ دیکھا کہ جو 4 سال بعد انتخاب ہوتے ہیں, خاص طور پہ کیونکہ ہر نومبر امریکہ میں انتخاب کا مہینہ ہوتا ہے, ہر نومبر, لیکن جب امریکی صدر کے انتخاب ہوتے ہیں تو اس وقت کوئی اور گفتگو نہیں ہو رہی تھی, نہ ٹی وی پہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, نہ محفلوں میں گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے روزمرہ کے معاملات امریکی صدر کے ساتھ نہیں ہیں, اور امریکی صدر جس نے 99% ووٹ حاصل کیے مسلمانوں کے, اور آج تک ذکر بھی نہیں کیا, لیکن لوکل کی سطح پہ جو ہے ہم رابطہ ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے پاکستانی ہیں, آپ نے خود انتخاب میں حصہ لیا ہے, کتنے پاکستانی ہیں جو کہ امریکہ کے بنیادی نظام کا حصہ بنے؟ یہی تو ہماری سب سے بڑی پرابلم ہے کہ ہمارے پاس لوکل سطح پر بہت کم لوگ ہیں جو انوالو ہیں. اور ہماری جتنی بھی پرابلمز ہوتی ہیں نا, بیسکلی اگر زیادہ تر لوگوں سے بات کرو بولتے ہیں یار پولیٹکس سے ہمارا کیا تعلق ہے. اگر آپ یہ دیکھیں تو پولیٹکس آپ کے گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے. آپ کا جو کچرا اٹھایا جاتا ہے نا وہ بھی پولیٹکس ہے, اور یعنی آپ کو جو بھی شیئر ملتا ہے نا وہ آپ کو لوکل گورنمنٹ سے ملتا ہے. اب جس گورنمنٹ میں اس وقت بیٹھا ہوا ہوں, میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہسٹری آف ناسا کاؤنٹی کے اندر آج تک اتنے مسلمان نہیں تھے جتنے آج کام کرتے ہیں کاؤنٹی کے اندر. کس وجہ سے؟ جب سے ہم ایکٹیو ہوئے ہم نے اس وقت میں نے 5 پاکستانیوں کو سول سروس جابیں دلائی ہوئی ہیں جو پرمننٹ جابیں ہیں. اب آپ مسلمان بھی ہیں اس میں, اور میں نے ٹوٹل 10 لوگوں کو جب سے میں انوالو ہوا ہوں اس گورنمنٹ کے ساتھ میں نے ان کو ادھر انٹر کرایا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ مختلف بورڈز ہیں جس کے اندر مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں. میں خود بیٹھا ہوا ہوں بورڈ کے اندر, مختلف بورڈوں کے اندر. ایٹ لیسٹ اپنی کمیونٹی کو ریپرزینٹ تو کر رہا ہوں نا. کل کو کوئی پرابلم آتی ہے وہ اٹھا کے فون پک اپ کر کے مجھے کال کر سکتے ہیں کہ یہ پرابلم ہے ہماری, آپ بتاؤ ہم کس طرح سے اس کو حل کریں. ٹھیک ہے. نہیں امام صاحب, آپ ایک مسجد کی کمیٹی کے بھی صدر رہ چکے ہیں اور امریکی پولیٹکس میں حصہ ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے جو پاکستانی ہیں مسجدوں کی پولیٹکس میں, یا مسلمان ہیں مسجدوں کی پولیٹکس میں, مسجد کے صدر, مسجد کے جھگڑے چل رہے ہیں. لیکن جب لوکل بورڈ کی وجہ سے زاہد نے کہا کہ ایک چھوٹی سی پوزیشن ہے ناسا کاؤنٹی, ایک مطلب امریکہ, بہت بڑے امریکہ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے کہ ایک فرد نے 10 آدمیوں کو نوکری دلوائی. اچھا یہ نوکریوں کی بات ہے, لیکن جہاں والنٹری بورڈز ہوتے ہیں اس میں ہمارے کتنے لوگ ہیں؟ میں آپ کو سوال کرنے سے پہلے ایک واقعہ بتاتا چلوں کہ میں ایک پروگرام میں تھا اور وہاں اسی حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. سینکڑوں مسلمان بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے پوچھا, سوال کیا کہ آپ میں سے کتنے لوکل اسکول کے بورڈ میں ہیں, کتنے محلے کے بورڈ میں ہیں, اور صرف 2-3 آدمیوں نے ہاتھ اٹھایا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح آگے آنے چاہیے؟ سب سے پہلے تو آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ آج سے کئی سال پہلے ایک بہت مشہور پولیٹیشین تھے امریکہ کے, اور وہ اسپیکر تھے کانگریس کے, ان کا نام تھا ٹپ اونیل. وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ ایوری پالیٹکس از لوکل. اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اگر آپ گراس روٹ پہ لوکلی ایکٹیو نہیں, جیسے ہمارے لوکلی ایکٹیو ہونے کی وجہ سے سفک کاؤنٹی میں ہسٹری میں پہلی دفعہ جو اپائنٹمنٹ ہوتے ہیں کاؤنٹی کے لیول پہ, دا ہائیسٹ لیول پوزیشن جو ہوتی ہے وہ ہیلتھ کمشنر کی ہوتی ہے. ہمارے تعلقات یا ہماری ایکٹیویٹیز کی وجہ سے الحمدللہ سفک کاؤنٹی میں پہلی دفعہ کوئی پاکستانی مسلمان ہیلتھ کمشنر اپوائنٹ ہوا. تو انوالو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو یہاں کی پالیٹکس سمجھنے کے لیے باقاعدہ کیونکہ وہ اس کو کمپیئر کرتے ہیں پاکستان کی پالیٹکس سے, تو وہ بالکل وہ انگلش میں جو کہتے ہیں نا کہ یو آر کمپیئرنگ آرنجز ود ایپل, وہ 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں. جب آپ یہاں کی پالیٹکس میں انوالو ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو لوکل لیول پہ بہت زیادہ ضرورت ہے. اور دیکھیں ہمارے انوالومنٹ کی وجہ سے پورے امریکہ میں کانگریس کے لیول پہ 2 کانگریس مین تو الیکٹ ہو گئے, لیکن پورے کانگریس میں 2 کانگریس مین ایسے ہیں جنہوں نے آفیشلی اپنے اسٹاف میں پے رول پہ مسلمانوں کا رکھا ہوا, ان میں سے ایک ہمارا کانگریس. نہیں امام صاحب, آپ کے بارے میں ماشاءاللہ خوشحال آدمی ہیں, آپ کے پاس وقت بھی ہے جو دیتے ہیں, لیکن ایک عام آدمی جو اپنے روزمرہ کے دھندوں میں پڑا ہو وہ کس طرح وقت نکال سکتا ہے؟ بھائی صاحب میری 2 جابز ہیں, ایک جاب میری 40 آورس کی اور ایک جاب میری 20 آورس کی ہے. ایک میں کنسلٹنٹ فارماسسٹ ہوں, میں فل ٹائم. تو ٹائم نکالنا نہیں پڑتا ہے, ٹائم خود سے نہیں نکلتا ہے, آپ کو نکالنا پڑتا ہے.
اگر آپ آج لوگوں کو کہیں کہ جناب وہاں پہ پاکستان کی کوئی گلوکارہ آئی ہوئی ہے تو سب لوگ اپنے جاب چھوڑ کے پہنچ جائیں گے. دوسرے اگر دیکھیں ایک چھوٹی سی میں آپ کی وہ کروں, اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے نا تو آپ ایٹ لیسٹ $20 کا سال میں ایک دفعہ چیک تو لکھ سکتے ہیں نا, کیونکہ ووٹ تو ڈال سکتے ہیں نا. اصل چیز جو ہے نا اس ملک میں پالیٹکس کے اندر 2 چیزیں بہت اہم ہیں. ایک پیسہ, اور بہت زیادہ پیسہ نہیں, یعنی کہ آپ سے کوئی $10,000 یا $5,000 یا نا $1,000 کا چیک بھی نہیں مانگتا ہے. آپ سے بہت چھوٹے اماؤنٹ کا رقم اور ووٹ. اگر آپ ووٹ ہم کسی بھی پارٹی کو دیں, پیسوں کے حوالے سے جو بات کی اس پہ ہم بعد میں آئیں گے. پہلے سلمان آفتاب سے ہی اسی کوشچن کو ہم سوال ریز کرتے ہیں, اس کے بعد میں پھر پیسوں کے حوالے سے جو بات ہے. سلمان صاحب, آپ نے سٹی کونسل کے انتخابات میں حصہ لیا ایلنائے میں, اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ آپ ہی کے علاقے کے براک حسین اوباما نے بھی اسی لوکل سطح کے انتخابات سے امریکی صدر بنے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیو یارک سے باہر یا دیگر علاقوں میں پاکستانی یا مسلمان اس حیثیت سے ایکٹیو ہیں؟ دیکھیے, ہماری جو کمیونٹی ہے یہ ریلیٹیولی نیو کمیونٹی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر جوئش اور انڈینز بھی ہم سے پہلے کے آئے ہوئے ہیں. میں جو فرق دیکھتا ہوں پچھلے 20-25 سال میں, وہ بہت ریپڈ چینجز آ رہی ہیں. اور لوگ, اب جیسے آپ کا پروگرام ہو رہا ہے, اب آپ کو یہ سوچ اللہ تعالیٰ نے دی کہ آپ کمیونٹی کی خدمت کے لیے پروگرام کریں. زاہد بھائی ہیں نیو یارک میں اتنے عرصے سے ایکٹیو ہیں. امام صاحب سے میرا براہ راست تعلق کوئی رابطہ نہیں رہا ہے, لیکن ان کے بارے میں بھی مجھے پتہ چلا ہے. اور بھی بہت سے لوگ ہیں. تو ہماری کمیونٹی الحمدللہ آہستہ آہستہ ایکٹیو ہو رہی ہے. ہر کمیونٹی کو یہ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو اس میں انوالو کریں, مسلم امپاورمنٹ کے لیے یا پاکستانی امپاورمنٹ جو بھی آپ کہتے ہیں, اس کو بتائیں کہ کتنا ضروری ہے. اپنے ینگ بچوں کو سامنے لائیں, اپنے جو بورن اینڈ ریز امریکن مسلم بچے ہیں ان کو سامنے لائیں پالیٹکس میں. اور اس کے علاوہ دیکھیں, میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. میں نے ایک کافی عرصے پہلے ایک فنڈ ریزر کیا تھا ایک کانگریس مین کا شکاگو میں. جب ہم نے ان کو پیسے دے دیے اور تصویریں وغیرہ کھنچا لی ہیں حسب معمول, تو انہوں نے مجھے ایڈوائز کیا کہ نیکسٹ ٹائم آپ جب بھی کسی پولیٹیشین کو بلائیں تو اپنا ایجنڈا پہلے سیٹ کریں کہ آپ نے اس پولیٹیشین سے ریٹرن میں کیا لینا ہے, کیونکہ ساری کمیونٹیز یہی کرتی ہیں. وہ خود پورٹریکن کمیونٹی کا پورٹریکن امریکن کمیونٹی کا بندہ تھا, کانگریس مین لوئس گوتیارس. تو اس کے بعد میں نے یہ باقی میں نے اس پہ سوچا, اور اس کے بعد سے جتنے ہم نے ایونٹس کیے ہیں, کیونکہ میں نے یہی دیکھا کہ ہمارے لوگ زیادہ تر تصویریں کھنچا کے اخباروں میں تصویریں دے کے اسی میں خوش ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, میں سلمان آفتاب اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اسی حوالے سے جو بات ابھی سلمان آفتاب نے کہی ہے کہ ہم بغیر ایجنڈے کے ملتے ہیں, اس حوالے سے امریکی مسلم کانگریس مین اینڈرو کارسن نے ایک تقریر میں ایک بہت خوبصورت حوالہ دیا. آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس حوالے سے کیا کہا کہ جو مسلمان کانگریس مین سے رابطے رکھتے ہیں, لیکن کس طرح سے رابطے ہوتے ہیں ان کے. It's not enough for us to be accepted simply because we're Muslims without us making an investment. Far too often we get too happy, brother man, when a politician comes to our community and halfway gives the greeting and then leaves and it's okay. That's an unacceptable existence. Because if we don't demand more, then we'll simply have a mistress relationship with our government officials. They enjoy what we offer behind closed doors, but in public, they want to keep a distance from us. When the election is close, they need our support. When the poll numbers are down and the focus groups are talking negatively, they want our money. But when it comes time to speak out boldly against the New York Police Department, they're nowhere to be found. آپ نے دیکھا کہ اینڈرو کارسن نے کہا کہ جو مسلمان خاص طور پہ ملتے ہیں کانگریس مین سے اور اپنے نمائندوں سے, وہ ان سے پیٹ پیچھے ملتے ہیں, ان کے کمروں میں ملتے ہیں, ان کو پیسے بھی دیتے ہیں, لیکن ان سے کوئی کام نہیں نکلواتے, اور اس کا رشتہ مسٹریس کا رشتہ ہے. یعنی انہوں نے ایک بہت بڑا الزام لگایا. مسلمانوں کی صورتحال یہ, آپ بھی فنڈ ریزنگ کرتے رہے, آپ کو بھی فنڈ ریزنگ کرتے رہے, اور خاص طور پہ آپ نے تو بہت زیادہ فنڈ ریزنگس کی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بات اینڈرو کارسن کی کس حد تک جنرل پیمانے پہ ٹھیک ہے؟ جنرل پیمانے میں تو آئی ایگری وتھ ہم, کیونکہ ہماری کمیونٹی میں یہی ہوتا ہے کہ فنڈ ریز کیے جاتے ہیں اور فوٹو کھنچوا کے بڑے بڑے اپنے گھروں میں یا اپنے آفسوں میں لگوا کے ہم لوگ خوش ہو جاتے ہیں. لیکن جو میں فنڈ ریز کرتا ہوں, آپ یہ دیکھ لیں کہ میں نے جتنے بھی ابھی ٹاؤن کے یا کاؤنٹی کے جو فنڈ ریز کیے ہیں, آج میں یہ فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ان لوگوں نے جو ڈیلیور کیا ہے مجھے, ٹھیک ہے نا, وہ آج تک اللہ کا شکر ہے کم از کم نیو یارک کی ہسٹری میں نہیں ہوا. مجھے آگے کا پتہ نہیں کہ میں نے 10 لوگوں کو سول سروس جابیں دلوائیں, اس کے علاوہ
دیکھیں ایشین ایڈوائزری بورڈ بنوایا, پاکستان ڈے یعنی جو کروایا. بات ہم یہ جو بات یہ کہہ رہے ہیں کہ اینڈریو کارسن کا جو کہنا ہے کہ کوئی ہم فائدہ نہیں اٹھاتے, ہم پیسے دے رہے ہیں یہ, لیکن ایک جنرل یہ معاملات چل رہے ہیں. آپ کی انڈیویجول جو آپ نے بتائی کارکردگی, لیکن آپ نے ایک تجربے کے ساتھ آپ یہاں جو ہمارا پروگرام سن رہے ہیں نوجوان, ان کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے, یا جو دیڑھ عمر بھی لوگ ہیں وہ کس طرح اب انوالو ہوں؟ یہ میں پہلے آپ سے پھر آپ سے اس بات کو لے کے پوچھوں گا, کیونکہ آپ بھی ماشاءاللہ کافی ہر حیثیت سے ایکٹیو ہیں, تو کس طرح آپ مشورہ دیں گے کہ میں ایک عام آدمی ہوں, مجھے آپ کیا مشورہ دیں گے کہ میں امریکی سیاست؟ دیکھیں ایک عام آدمی تو اس کو چاہیے کہ جو لوگ ایکٹیو ہیں کمیونٹی میں, ہمارے جیسے لوگ, ان کے ساتھ مل کے کام کریں. اور اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ہاں بزنس مین ہیں, جن کے پاس پیسہ ہے, جن کے پاس تعلقات ہیں, وہ لوگوں کو جمع کر کے کر سکتے ہیں, تو پہلے جیسے سلمان بھائی نے کہا کہ ہمیں بیٹھ کے پہلے ایک چارٹ بنانا چاہیے کہ ہماری کمیونٹی کی نیڈز کیا ہیں, ہمیں کیا چاہیے. ہو سکتا ہے ہمیں ریکگنیشن چاہیے, ہو سکتا ہے ہمیں کچھ بورڈز کے اپوائنٹمنٹ چاہیے, ہو سکتا ہے ہماری کمیونٹی کو کچھ جابیں چاہیے تاکہ ہماری نمائندگی ہو سکے. ہو سکتا ہے کل کو, جیسے اب مجھے دیکھ لیں کہ میری بیٹی 14 سال کی ہے اس وقت, میں نے اس کو 4 سال کی تھی, آپ گواہ ہیں اس بات کے کہ میں نے سٹی ہال سے شروع کرایا تھا اس کو. سٹی ہال میں پہلی دفعہ پاکستان ڈے بنایا تھا, وہ آج تک اب کوئی نہیں بناتا. میں نے 2 سال کیا, اس کے بعد میں لانگ آئلینڈ موو ہو گیا, لانگ آئلینڈ میں نے شروع کیا, وہاں پہ بھی یہ ساری چیزیں کی, لیکن یہاں سٹی میں آپ دیکھیں اسی لیے آپ یہاں بیٹھے ہیں کہ جو آپ کی خدمات ہیں اور اس کے سب معترف ہیں, لیکن آپ کی جو بنیادی اس بات یہ ہے کہ کس طریقے سے ایک عام آدمی کو آگے آنا چاہیے اسکول بورڈ سے, کیا آپ مشورہ دیں گے؟ آپ نیئر صاحب آپ اس کا بات کو آگے. پہلا سب سے سوال تو یہ ہے کہ آپ اپنی ووٹر رجسٹریشن کرائیں. اگر آپ رجسٹرڈ نہیں ہیں تو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کس پارٹی کو جوائن کرتے ہیں, ایٹ لیسٹ آپ سسٹم میں تو شامل ہوں. اس کے بعد آپ فالو کریں جو آپ کا لوکل کانگریس مین ہے, اسمبلی مین ہے, سینٹ کا, اسٹیٹ کا, لوکل گورنمنٹ کا, کہ اس کی کیا پالیسیز ہیں. پھر جو ان کے پروگرامز ہوتے ہیں آپ اس میں جائیں, پبلک ہیئرنگ ہوتی ہے اس میں آپ جائیں, وہاں جا کے بیٹھیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کوئی پورا سسٹم. اگر آپ کے بچے اسکول میں ہیں تو اسکول بورڈ میں, اسکول کی جو میٹنگز ہوتی ہیں اس میں آپ جائیں, وہاں جا کے دیکھیں, اسکول بورڈ میں حصہ لیں, اسکول پی ٹی اوز ہوتی ہیں, پیرنٹ ٹیچرز ایسوسیشنز ہوتی ہیں, اس میں آپ حصہ لیں. آپ اس کے بعد اسکول کے لیول پہ اگر جب الیکشن ہو رہا ہوتا ہے, اگر آپ روزانہ وہاں پہ ان کی میٹنگیں اٹینڈ کرتے رہتے ہیں تو آپ ایک فیملیئر فیس ہوتے ہیں. تو اس بات کے چانسز ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ اسکول بورڈ میں الیکٹ ہو جائیں. اس سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ کو انوالو ہونا پڑے گا, آپ کو تھوڑا سا ٹائم نکالنا پڑے گا. اور جہاں تک پیسے کا تعلق ہے, ظاہر صاحب کو پتہ ہے کہ میں پیسے کی پالیٹکس سے بہت خلاف ہوں. میں کوئی ظاہر صاحب کی طرح 50,000 اور 100 لاکھ فنڈ ریزنگ میں نے کبھی نہیں کی. میں 50-100 والی, لیکن آپ کو مسلمان کانگریس مین کو بلا کے آپ نے ایک اپنے گھر پہ ہاں ایک بہت 50-100 اس سے زیادہ نہیں کسی میں نے یہ کبھی نہیں کہا 50,000 دے 10,000. اگر کوئی بھی الیکٹڈ آفیشل اپنے ایک ٹکٹ لگاتا ہے میں اس کی فنڈ. تو لاکھ میں آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ لوگوں کا بھی کوئی حصہ ہوتا ہے لاکھ میں, یا سارے کے سارے ان کو دے دیے جاتے ہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ فنڈ ریز ایک بڑا الزام لگ سکتا ہے, بالکل صحیح ہے, لیکن دیکھیں فنڈ ریز کرنے کے بعد میں نے کبھی بھی اپنی فیملی کو یا اپنے آپ کو تو نہیں کیا نا اس سے فائدہ. میرے پاس تو جاب ہے آلریڈی, میں نے کتنے لوگوں کو جابیں دلوائیں, کتنے لوگوں کو بورڈز میں کروایا. ہماری کمیونٹی میں عام طور سے پرابلم یہ ہے کہ جو بھی آتا ہے وہ اپنے پاس رکھتا ہے سارے عہدے, یا اپنی فیملی کے پاس رکھتا ہے. میں نے کمیونٹی کو ڈیلیور کیا ہے, ٹھیک ہے, کمیونٹی سے لیا تو کمیونٹی کو ڈیلیور کیا. آپ جو شکاگو میں, بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ شکاگو کے ماشاءاللہ کافی آپ نے وہاں ایکٹیو کام کیا ہے, تو اس میں جس طرح انہوں نے بات کی ہے کہ لوگوں نے اپنی ذاتی فوائد اٹھائے ہیں, جس طرح اینڈریو کارسن نے بھی کہا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پورے ملک میں یہ صورتحال ہے اور زاہد جیسی مثالیں کم ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے جو ہمیں پہلے تو ایجنڈا سیٹ کرنا پڑے گا کہ ہم جو پولیٹیشنز ہیں وہ ہم سے کیوں دور بھاگتے ہیں. اس کے 2 ریزنز ہیں. جتنے بھی پولیٹیشنز ہوں, چاہے وہ لوکل سطح پہ ہوں یا فیڈرل ہوں یا کانگریشنل لیڈرز ہوں, ان کو 2 چیزیں چاہیے. سب سے امپورٹنٹ ووٹنگ پاور, اور نمبر 2 فائنینسز. تو ہمارے لوگ بدقسمتی سے دونوں چیزوں میں پیچھے ہیں ابھی. تو جو ہمارے جیسے لوگ ہیں, ایکٹیوسٹ ہیں, ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی میں اس چیز کی اویئرنیس کو اجاگر کریں, ہم اپنی سلمان صاحب کمیونٹی کو آپ بتائیں. اپنی بات جاری رکھیے گا. اس وقت ہم ایک بریک کے بعد دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے اور سلسلہ وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے آپ نے توڑا ہے.
ناظرین پروگرام میں دوبارہ آپ کو خوش آمدید. تو سلمان صاحب ذکر کر رہے تھے, سلمان آفتاب صاحب ذکر کر رہے تھے کہ ہماری کمیونٹی نہ پیسہ دیتی ہے اور نہ ہی ووٹ رجسٹر کراتی ہے. آپ اپنی بات کو آگے بڑھائیں کہ آپ کیا اس حوالے سے تجویز دیں گے پاکستانی کمیونٹی کو؟ ابھی جو امام صاحب نے گفتگو کی کہ کس طریقے سے ہمیں لوگوں کو انوالو کرنا چاہیے. نمبر 1 آپ کو ووٹ کی اہمیت لوگوں کو اجاگر کرنی چاہیے کہ اگر اب آپ کو اس ملک میں رہنا ہے, آپ کے بچوں کو اس ملک میں رہنا ہے, اگر آپ پولیٹیکل پروسیس میں شامل نہیں ہوں گے تو کل آپ کی داستان بھی نہیں ہوگی داستانوں میں. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو, اپنی فیملی کو, اپنے نیبرز کو, جو فرسٹ سٹیپ ہے وہ یہ کہ اگر آپ سٹیزن ہیں تو اپنے آپ کو رجسٹرڈ ایز اے ووٹر رجسٹریشن اپنی کروائیں. اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ سلمان صاحب اپنی ووٹر رجسٹریشن کے حوالے سے آپ نے بات کی, میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ابھی آپ نے یہ بات کر رہے ہیں, انتخابات میں صرف کچھ ہی دن رہ گئے اور ہم نے کہیں ایسی ایکٹیویٹی نہیں دیکھی کہ جہاں آپ جیسے لوگ بھی اس طرح نظر آ رہے ہوں, کہ زاہد سید صاحب کو بھی دیکھا ہے, بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اس حوالے سے گفتگو ہو. آپ نے کہیں کی ہے یا لوگوں نے کہیں اس حوالے سے آپ نے دیکھا ہے گفتگو کرتے؟ میں تو مستقل میرا تعلق امریکن مسلم ٹاسک فورس سے ہے, جس کی ویری ایکٹیو برانچ نیو یارک کے اندر بھی موجود ہے, جو کہ امبریلا آرگنائزیشن ہے, اکنا, اسنا, کیئر, مانا, پانا اور تقریباً 15 بڑی آرگنائزیشنز کی. تو ہم پولیٹیکل ایکشن کمیٹی ہیں. آپ ان کی کیا بتاتے, کیا کارکردگی ہے؟ نیو یارک میں کیا کیا انہوں نے جہاں 1 ملین لوگ مسلمان رہتے ہیں؟ میں تو اکثر اخباروں میں دیکھتا رہتا ہوں کہ امریکن مسلم ٹاسک فورس کے یہی تو مسئلہ ہے کہ اخبارات میں تصویریں آ رہی ہیں, لیکن گراس روٹ پہ میں نے جہاں بھی جمعے کی نماز پڑھی ہے گزشتہ 2 مہینے سے کہیں بھی اعلان نہیں ہوا. میں آپ کو شکاگو کا بتا سکتا ہوں کہ مجھے یہاں کا پتہ ہے کہ ہم مستقل یہاں کینڈیڈیٹ فورمز کرتے ہیں, انہوں نے سلمان صاحب ہماری ویڈیو پہ سلمان صاحب آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. نیئر صاحب خود بھی ایک مسجد کے بورڈ میں بھی رہ چکے ہیں, صدر بھی رہ چکے ہیں, آپ نے کبھی اعلان کروایا اپنے؟ سیوک انگیجمنٹ ٹیبل ایک آرگنائزیشن ہے لانگ آئلینڈ میں جو کہ بہت ایکٹیو ہے, اور اس میں مسلمان بچوں کو ہم لوگوں نے ریکروٹ کیا ہوا ہے, اس کا میں پارٹ ہوں. ہم لوگوں نے 1300 مسلمانوں کو بیشول میں, ویسٹبری میں, سیلڈن میں, تمام مساجد میں جمعے کے بعد مسجد میں جمعے کے بعد آپ نے اعلان کیا, اس کے بعد رجسٹر کیا. ہم نے 1300 نئے ووٹ اس دفعہ رجسٹر کیا, بالکل نئے ووٹ, بالکل برانڈ نیو, جو کہ رجسٹرڈ نہیں تھے, ہم نے رجسٹر کرائے ہیں. اور سیوک انگیجمنٹ ٹیبل ابھی بھی اس پہ کام کری. وہ نان پارٹیزن آرگنائزیشن ہے, اس کا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور اس میں مسلمان بچے بچیاں جو یوتھ گروپ کے خاص طور سے مساجد کے جو ہمارے ینگ لڑکے لڑکیاں ہیں انہوں نے کافی کام کیا ہے. انہوں نے فون بینک پہ میں جو آپ نے ووٹ رجسٹر کے بتایا, اس سے پہلے ایک بڑی فضا چلی تھی جب میں شروع میں نیا آیا تھا یہاں کہ ووٹ دینا ہی حرام ہے. کیا ہم اس کیفیت سے نکل آئے؟ نہیں, اصل میں وہ جو سلسلہ ہے وہ زیادہ تر ہمارے عرب بھائیوں کا موقف ہے, ابھی بھی ہے کہ چونکہ ان کا پوائنٹ آف ویو بھی کسی حد تک ویلڈ ہے. اگر آپ دیکھیں گے دونوں کینڈیڈیٹ جو بھی ہیں, کوئی بھی آپ کا حامی و مددگار نہیں ہے. کل کی جو گزشتہ دنوں جو ڈیبیٹ ہوئی, اس سے صاف ظاہر ہوا ہے کہ ڈرون حملے پہ کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے, نہ کسی کو افسوس ہے, اور کسی نے بھی نہیں کہا کہ اس کو ختم کریں گے, بلکہ مسلمانوں کو کہا ہے کہ تہذیب سکھائیں گے, ہم کو تہذیب سکھائیں گے. مطلب اس کا قصور ہم لوگوں کا قصور ہے نا ہم ووٹ دیتے ہیں, ہم بدتہذیب لوگ ہیں, نہ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم کون ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو, اپنی شخصیت کو اجاگر کریں, اور جو آپ نے پروگرام کیا ہے, اس طرح کے پروگرام مین اسٹریم میڈیا پہ ہونے چاہیے, بجائے اس کے آج ٹی وی یا ARY, جو یہ تو یو آر پریچنگ ٹو دا کوائر, یو آر جسٹ ٹیلنگ یور اون پیپل واٹ ٹو ڈو. ایکچولی اگر امریکن ایک آرڈنری جو ہے اس کو یہ پتہ چلے کہ پاکستانی ٹی وی دیکھیں, آج ٹی وی سمیت دیگر سارے ٹی وی اور خاص طور پہ آج کی نشریات بھی پوری دنیا میں دیکھی جاتی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیا کیا کردار ادا کر سکتا ہے اس میں؟ زاہد آپ بتائیں گے میڈیا کیا کردار. میں پہلے اس کا جواب دے دوں, اس کے بعد میڈیا یہ کردار ادا کر سکتا ہے کہ آپ اس وقت جو ڈسکشن کر رہے ہیں اس میں آپ اس وقت ایک نان پاکستانی, نان مسلم امریکن بانڈ ہونا چاہیے یہاں پہ, جس کا کہ پاکستان سے کوئی واسطہ نہ ہو, تاکہ اسے پتہ چلے ہاؤ یو ایجوکیٹ. یہ ٹی وی صرف پاکستانی دیکھتے ہیں, تو اس سے یہ ہوگا کہ پہلا اسٹیپ اصل میں کہیں اسٹیپ لے رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں گے یہ آج ٹی وی واحد ٹی وی ہے کہ جس نے اس موضوع پہ خاص طور پر پروگرام کیا, اور بہت امپورٹنٹ ہے. انتخابات پہ تو بات ہو رہی ہے, لیکن کس طرح انوالو ہوا جائے کمیونٹی میں, اس کا حصہ ہی ہے. جی, سب سے پہلے تو دیکھیں ایجوکیشن ہے. آپ جب تک ایجوکیٹ نہیں کریں گے ہماری کمیونٹی کو کہ پاکستان کی پولیٹکس اور امریکہ کی پولیٹکس میں زمین آسمان کا فرق ہے, اور ہمیں یہاں اپنی سروائیول کے لیے ہمیں پولیٹکس میں انوالو ہونا ہی پڑے گا. اور اگر ہم یہاں پہ مضبوط ہوتے ہیں تو ہم بیک ہوم کام کر سکتے ہیں, ورنہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے.
آپ اگر ٹھیک ہے یہاں مسلم لیگ، پیپلز پارٹی، MQM اس میں شمولیت اختیار کرتے ہیں ٹھیک ہے، اس کو ایک کونے پہ رکھیں، لیکن سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو تو مضبوط بنائیں کہ یہاں 9/11 ہوا، اس کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں تھا یہاں پہ ہمارا، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ مضبوط نہیں ہیں، آپ کا کاؤنسل مین آپ کو جانتا نہیں ہے، آپ بات کر رہے ہیں وہاں کے وزیر کی، وہاں کے پریزیڈنٹ کی، جب یہاں پہ پرابلم ہوئی تو وہاں پہ جتنے بھی تھے، یہاں پہ مشرف صاحب نے آ کے ہی کہا تھا نا اس میں پروگرام میں کہ جو اللیگل آئے ان کا میں کچھ نہیں کر سکتا، دوسری کمیونٹی کے لوگ تھے وہ جا کے ان کو سپورٹ کر رہے تھے، ان کی گورنمنٹیں سپورٹ کر رہی تھی، تو ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے خود کھڑا ہونا پڑے گا۔ تھوڑا سا سلمان صاحب میں بالکل ایک نئے اینگل سے اس بات کرتا ہوں کہ جو ہماری پاکستانی گورنمنٹ ہے وہ بالکل جس طرح پرویز مشرف نے 2 الزامات لگائے، ایک تو کہ جس کو امریکہ آنا ہو اپنے ساتھ ریپ کروا لے، عورتوں کے اتنا گھٹیا الزام لگایا، دوسرا جو انہوں نے کہا کہ میں مدد نہیں کر سکتا۔ ہم نے ابھی ایک واقعہ دیکھا کہ ایک بنگالی لڑکا گرفتار ہوا ہے دہشت گردی کے الزام میں، لیکن آپ کو شاید علم نہ ہو، ناظرین کو میں بتاتا چلوں کہ اس بنگالی لڑکے کی مدد کرنے کے لیے بنگلہ دیش کی گورنمنٹ نے 2 وکیل بھیج دیے اور پوری کمیونٹی اس بچے کے ساتھ کھڑی ہے کہ اس پہ غلط الزام لگایا گیا، جب پروٹیسٹ کر رہے ہیں، وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں باقاعدہ کہ ہمارے یہاں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو آپ جیسے لوگ بھی آواز بلند نہیں کر پاتے اور نہ ہی ہماری گورنمنٹ بلند کرتی ہے، اور امریکی انتخابات کے حوالے سے ہم خاص طور پہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کہاں آواز کھڑی ہے۔ جی سر آفتاب صاحب، میں آپ سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا کہ مجھے نیو یارک کا تو نہیں پتا، لیکن شکاگو میں، کیلیفورنیا میں، ٹیکسس میں بہت سی آرگنائزیشنز ہیں، بہت سے انڈیویجولز ہیں جو سول لبرٹیز کے لیے کام کرتے ہیں، اور بڑی بڑی آرگنائزیشنز سچ ایز ACLU اور ICIRR وغیرہ کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں۔ جہاں تک مشرف صاحب کا آپ نے ذکر کیا، وہ تو بدقسمتی سے پاکستان کا بدترین دور تھا 10 سال، اس دور میں تو جو بھی ہوا وہ کم تھا، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا تھا۔ بہرحال ہمیں اس وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جو جس طریقے سے ہم اپنی دیکھیے، ایک دیر از اے ویری گڈ سیئنگ انگلش میں، بہت اچھی ایک وہ ہے کہ وین آئی جب یہودی جو ہے اس کو پکڑا تو میں خاموش رہا کیونکہ میں یہودی نہیں تھا، جب عیسائی کو انہوں نے مارا تو میں خاموش رہا کیونکہ میں عیسائی نہیں تھا، تو اس وقت بھی میں خاموش رہا، آج بھی میں خاموش ہوں۔ اب وہ میرے پیچھے آئے مجھے مارنے کے لیے، اور اب اس وقت کوئی میرے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو سول لبرٹیز کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جب مسلمانوں کے اوپر آفت اور مصیبت پڑ رہی ہے تو آپ کھڑے ہوں، آپ دوسری کمیونٹیز کو بھی پروٹیکٹ کریں گے تو دوسری کمیونٹیز آپ کو پروٹیکٹ کریں گی۔ مجھے وہ یاد آیا، فرسٹ دے کیم فار دا کمیونسٹ اینڈ آئی ڈڈ ناٹ اسپیک اپ بیکاز آئی واز ناٹ اے کمیونسٹ۔ بات آپ نے بات واضح کر دی تھی سلمان آفتاب، میں آپ سے سلمان صاحب آپ نے بالکل اس بات میں واضح کر دی تھی، لیکن میں آپ سے اس کے ساتھ یہی آپ سے جو ہمارے پاس تھوڑا مختصر وقت رہ گیا، میں صرف یہی سوال کرنا چاہوں گا کہ اس کے آپ کیا سمجھتے ہیں، مختصر الفاظ میں یہ بتائیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم اپنا قدم آگے کی طرف کیسے بڑھائیں گے؟ دیکھیے، پولیٹیکل امپاورمنٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ۔ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ نہ صرف ہم خود اپنے آپ کو پولیٹیکل سسٹم میں انوالو کریں بلکہ اپنے بچوں کو۔ ہم نے یہاں پہ آرگنائزیشن بنائی ہے جو یوتھ کو آگے لاتے ہیں۔ ہمارے کچھ پاکستانی امریکن اور عرب امریکن بچے ہیں جو اٹرنیز ہیں، فزیشینز ہیں، وہ ہماری آرگنائزیشن میں شامل ہیں، الینوائے کمیٹی فار آنیسٹ گورنمنٹ۔ جی بہت شکریہ سلمان آفتاب صاحب، انشاءاللہ ہم آپ کو وقتاً فوقتاً تکلیف دیتے رہیں گے۔ بہت آج کے ساتھ اچھی ڈسکشن رہی۔ اس وقت ہم پھر اسٹوڈیو میں اپنے مہمانوں کی جانب آتے ہیں، ہمارے پاس یہ آخری منٹ ہے اور آخری بات میں ظاہر صاحب آپ یہ بتائیے کہ جنہوں نے اس طرح کہا، آپ نے بھی بتایا نوجوانوں کا، اور یقیناً آپ کی بچی جیسے جو بچے ہیں یہ مستقبل ہے ہمارا، لیکن میں سوال کرنا چاہوں گا اس وقت جو ووٹ کی ایج کو جو پاکستانی آئے ہوئے ہیں وہ کس طریقے سے انوالو ہوں تاکہ اس الیکشن کا بھرپور فائدہ اٹھایا جائے؟ دیکھیں، ایک تو گراس روٹ پہ کام ہوتا ہے، ووٹر رجسٹریشن آپ کروا سکتے ہیں اپنی کمیونٹی کے جو بھی آپ کے علاقے کے کاؤنسل مین، اسمبلی مین، سینیٹر، ان کے پاس جا کے آپ ٹائم ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ جو آپ کے کمیونٹی کے لوگ ہیں، جو اب جیسے ناسا کاؤنٹی میں اگر کوئی بھی وہاں پہ رہتا ہے اور کسی کو کسی قسم کی کوئی بھی پرابلم ہے یا کسی قسم کی انٹرنشپ چاہیے، تو میں آپ کے توسط سے میسج دینا چاہتا ہوں کہ پلیز کانٹیکٹ می ان نیکسٹ ایئر فیبرری یا مارچ کے اندر، مجھے اپنے ریزیومے دیں۔ ہم بلکہ اس سنڈے کو ایک لنچ کر رہے ہیں، اس میں اعلان کر رہے ہیں کہ ہم پیڈ انٹرنشپ دیں گے۔ بہت ایک اچھی آپ کی رائے ہے کس طریقے سے ہونا چاہیے۔ آپ سے میں نہیں صاحب کہ ہمیں مسجد کی سیاستوں سے نکل کے امریکی سیاست کی طرف جو ہمارے قدم بڑھنے چاہیے،
کیا اس رفتار سے بڑھ رہے ہیں یا نہیں؟ جب ڈیموکریٹک پارٹی کی میٹنگ ہوتی ہے اور لوگ بہت شور مچاتے ہیں تو میں سب کو کہتا ہوں تم سب چپ بیٹھ جاؤ, میں مسجد کی سیاست اڑا کے آیا ہوں, یو کین ناٹ فائٹ ود می. تو یہ مسجد کی سیاست, مسجد کی سیاست ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ مسجد کے سامنے بالکل بچہ ہے. تو مسجد میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے, مسجد جو ہے بیسیکلی نیوکلیس ہونا چاہیے تمام ایکٹیویٹیز کا. آل دو وہاں پہ اس دفعہ کانگریسمین آیا سیلڈن میں, بیشول میں, کہ سینٹ کے جو الیکشن لڑ رہے ہیں ان کو ہم لوگوں نے بلایا. تو اگر آپ دیکھیں امریکہ کی ہسٹری میں تو جتنے بھی مائنورٹی کے لیڈرز ہیں, مارٹن لوتھر کنگ جونیئر, مالکم ایکس, ایل شارپٹن, سب چرچ سے آئے ہوئے, ریورنڈ جیسی جیکسن, مٹ رومنی بھی چرچ سے ہی آئے ہیں. بیسیکلی جو لوگ آتے ہیں پالیٹکس میں خاص طور سے مائنورٹی کے اندر, یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام یور ریلیجیس. بہت شکریہ نیر امام صاحب, تھینک یو. ہمارے گیسٹ جو ہمارے ساتھ یہاں تشریف لائے, اپنا قیمتی وقت دیا انہوں نے. شکریہ آپ کا. ناظرین, یہ ایک میرے خیال میں بہت ہی معلوماتی اچھا پروگرام رہا, جس میں نہ صرف ہم نے سیاست پہ بات کی بلکہ آج کے پروگرام سے ہم نے کچھ نتائج حاصل کیے ہیں, جس میں یہ بات مسلم ہو گئی ہے کہ ہمیں امریکی سیاست میں امریکی نظام کا حصہ بننا چاہیے اگر ہمیں امریکہ میں رہنا ہے. اس کو کس طرح کرنا چاہیے, اگر آج آپ اس پروگرام سے کوئی سبق حاصل کرتے ہیں تو ہم سمجھیں گے کہ اس پروگرام کا مقصد حاصل ہو گیا ہے. لوکل بورڈ کے ممبر بنیے, اور خاص طور پہ جو لوگ امریکی سٹیزن ہیں لازمی اپنا ووٹ رجسٹر کرائیں. اگلے ہفتے ہم حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ. آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا, اس پہ کیا تبدیلی ہونی چاہیے یا کیا مزید اس پہ آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں, یہ آپ ای میل کر سکتے ہیں aajtv@usa.com. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی.